बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 17 सितंबर बुध के दिन का अहम खबरें अपडेट्स आपके सामने। अलीमा खान अडयाला जेल में मुलाकात इमरान खान से जारी है, दरवाजे आज खुले हैं। इमरान खान के अहम केस की वीडियो लिंक पर पेशी रोकने के लिए भी पंजाब हुकूमत मरियम नवाज की सर धड़ की बाजी। एक झलक इतना खौफ क्यों है, तफसील आपको बताता हूँ। तहरीक इंसाफ का पेशावर में जलसे की तैयारियां भी अरूज पे, और कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट पर आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस 5:30 बजे इंटरनेशनल। और डोनाल्ड ट्रंप 2 दिन के बरतानिया के दौरे पर पहुंचा है। 48 घंटों में अहम मुलाकातें हैं। खान के मामले पर भी पेशरफ की उम्मीद की जा रही है। शहबाज शरीफ भी सऊदी अरब के दौरे के फौरन बाद अमरीका जा रहा है। कतर और अमरीका के दरमियान नया दिफाई मुआहदा आज तश्कील पा गया। कतर को दोबारा ना हमला होने की यकीन दहानी करवाई गई है। लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा सरप्राइज दिया। नरेंद्र मोदी की सालगिरह पर मुबारकबाद देते हुए दुश्मनी को दोस्ती में बदल दिया। और नरेंद्र मोदी की भी ट्वीट साड़ी गल हो गई है, और एस्टेब्लिशमेंट यहाँ मुंह देख रही है इस वक्त। नरेंद्र मोदी ने नेटो के खिलाफ, अच्छा रूस में जो 2025 की मशकें हो रही हैं, वहाँ इंडियन फौज भी 30,000 फौजी भेज दिए। दिसंबर के महीने में इसराइल ईरान की जंग की इतलात भी आ रही हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर की आज सऊदी वलीअहद से मुलाकात भी है। और पाकिस्तान में अदलिया के मामलात पर इस वक्त बड़ी शिद्दत आ चुकी है। आधी अदालतें इस वक्त खाली नजर आ रही हैं। हाई कोर्ट में जजेस में शदीद कशीदगी है। इस्लामाबाद के फिरौन चीफ जस्टिस के खिलाफ बड़ा रेफरेंस भी, और जो जजेस को रोकने का मामला है वो भी आपके सामने रखूँ। मुफ्ती मुनीब को तारिक जहांगीरी के ऊपर क्यों छोड़ा गया, और साथ साथ आज एक और चीज़ भी फोटोज नजर आई। शहादत की ख्वाहिश रखने वाले बुलेट प्रूफ कच्छे पहन के बैठे हुए हैं। और मुलाकातों की जो तस्वीरें आई हैं, खदीजा शाह के मामले पर भी गैर कानूनी रिहाई और भोंडे अंदाज में जो केस बना वो भी अमेरिका में उठाया जा रहा है। आलमी शख्सियात की ट्वीट्स हैं, और इमरान खान की ट्वीट को रीट्वीट ना करने वाले 39 रहनुमाओं के नाम भी सामने आ गए। और मरियम नवाज आज डंके की चोट पर अपने दादा रजी की हमायत का ऐलान भी करे। तफसील आपको बताता हूँ सारी। अडयाला जेल में आज खान की बहनों से मुलाकात है, बड़ी अहम। वो तफसीलात शायद अगले वीलॉग में आएंगी। इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और पंजाब हुकूमत के लिए सबसे बड़ा खौफ इमरान खान की तस्वीर, वीडियो और बयान बन चुका है। GHQ हमले केस में जेल ट्रायल को मनसूख करके उसे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में वीडियो लिंक के जरिए कराने का नोटिफिकेशन जारी किया कि 19 सितंबर को इमरान खान को वीडियो लिंक से पेश करना है। एक तो इमरान खान के बयान ताकि अवाम के सामने ना आए। ट्विटर अकाउंट जो इस वक्त इन पर लर्जा तारी होता है खान की लगातार ट्वीट से, वीडियो लिंक की पेशी पर भी स्क्रीनों को काले कपड़े से ढांप कर, मोबाइल फोन वहां छीन कर, जैमर्स लगा के कर्फ्यू लगाने की कोशिश की जाएगी कि ये आवाज़, तस्वीर और बयान बाहर ना आए खान का। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा खान की वो तस्वीर, वो पाकिस्तान की सबसे वायरल होने वाली तस्वीर थी। FIA की टीम रात भी इमरान खान से सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट की तहकीकात करती नहीं कि ये आपकी ट्वीट्स जो आती हैं आपके अकाउंट्स पे शेयर होती हैं, अकाउंट चलाता कौन है, आपकी लीडरशिप तो लातल्की का ऐलान कर रही है, पैगाम रसान कौन है, अलीमा खान के हाथ भेजते हैं, किसके हाथ भेजते हैं, ये पूछ रहे थे। यहाँ तक कि CIA, मोसाद या रात तो आपका अकाउंट नहीं चलाती। जरा सोच देखें इनकी। खान ने अच्छा खासा धोया उन्हें कि चलो लीडरशिप तो मेरी खौफजदा है, नतायज से डरती है। मैंने तो खुद हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जेल में पढ़ी, मेरा कोई खास पैगाम रसान नहीं है। जो मेरा ट्विटर चला रहा है उसका नाम बताया तो उसे तुम लोग अगवा कर लोगे। अलीमा खान ने तो तंजिया कहा था कि अडयाला जेल का कर्नल चला रहा है, हो सकता है अभी उसे भी बदल ही दें, लेकिन ये इतने जाहिल और बेवकूफ़ सबको पता है। इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से तकलीफ ये है, जो FIA भी बार बार कहती है और लीडरशिप को भी, कि ये सख्त बयानात ना आए तो हमारी बात हो सकती है। खान की देखें ट्वीट को रीट्वीट इसीलिए नहीं किया जाता। अब तो नून लीग के लोग तहरीक इंसाफ की आदत का ठट्ठा लगाते हैं, मजाक करते हैं, जी बड़े प्रधान बनते हैं, सियासतदान बनते हैं, एक ट्वीट रीट्वीट नहीं करते। अली ज़ही ने 39 लोगों के नाम जारी किए जो खान की ट्वीट को रीट्वीट नहीं करते। शायद खटक ने भी कहा है कि ये खान के बयान को अगर आप नहीं उठा सकते तो क्या मुज़ाहमत करेंगे। इमरान खान के इस वक्त याद रखें केसेस तमाम ख़त्म हो चुके हैं। 300 में से 299 केस फारिग हो चुके हैं। अलकादर ट्रस्ट केस इसीलिए नहीं लगाया जा रहा है, इन्हें पता है वो केस 3 मिनट में ख़त्म होना है। और इमरान खान को इस वक्त सिर्फ और सिर्फ नाजायज़ बेगुनाह कैद में रखा गया है। इमरान खान के कब्जे में है, आर्मी चीफ की कैद में। इमरान खान ने आसिम ला इसीलिए कहा है, अदलिया को इसीलिए इस अंदाज में कंट्रोल किया गया। ये जितनी तबाही और बर्बादी आपको अदलिया की नजर आ रही है, उसकी वजह सिर्फ इमरान खान को कैद करना। मुद्दत मुलाजमत तोसी दे के जिस तरह इदारे का हशर नशर किया, अदलिया के जो हालात तबाह बर्बाद कर दिया, आज अदालतें खाली नजर आ रही हैं। अगर देखें जज थोड़े से ताकतवर होते तो खान की बेगुनाह कैद पर ही इस वक्त सब कुछ हो गया होता, मामला हल हो चुका होता। सजा मौतली की दरख्वास्त अलकादर में जो लगी, सोमवार मंगल को केस लगना था, वो आज बुध हो गया, नहीं लगाया जा रहा। और ये अदम एतमाद की रात से जो तबाही शुरू हुई, जब एहसन भोन और आज़म नज़ीर तारड़ बाकायदा अतर मिनुल्लाह और उमर बंदियाल को जनरल बाजवा का ये पैगाम लेके कि अदालत ना खोली तो फिर हम मार्शल लॉ लगा दूंगा मैं, ये इसी तरह। और अच्छा, ये केस लेके जाने वाला भी अदनान इकबाल एडवोकेट वही जिसने ईमान मजारी खिलाफ अभी लाइसेंस की दरख्वास्त दी है। अभी मियाँ दाऊद जैसे छोटे मोटे टाउट, वो जो फटे पे बैठे वकील हैं, उनके मुंशियों को इस्तेमाल करके जस्टिस डोगर को
چیمبر میں جا کے طارق محمود جہانگیری کو کام سے روکنا پڑتا ہے. اندازہ کریں. حالانکہ افتخار چودھری کا جسٹس شوکت صدیقی کا کیس آن ریکارڈ موجود ہے کہ آپ کسی جج کو کام کرنے سے نہیں روک سکتے. لیکن اس کی وجہ سب کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں 3 حلقے طارق محمود جہانگیری نے کھلوائے, فارم 45 مانگے تو ڈگری کا کیس شروع ہو گیا. حالانکہ اسی ڈگری پر مزے کی بات ہے مسلم لیگ نون کی حکومت نے خود انہیں نہ صرف وکیل لگایا, ڈپٹی پروسیکیوٹر لگایا, ڈپٹی اٹارنی جنرل لگایا, ایڈوکیٹ جنرل لگایا, پھر ہائی کورٹ کا جج بھی بنایا. یہ 5 جج جو ایجنسیوں کی مداخلت کے ISI کے بارے میں خطوط لکھتے تھے کہ یہ کیمرے لگاتے ہیں ہمارے گھروں میں, اس پر عطر ملا نے کہا یہ 5 کے 5 انتہائی قابل اور ایماندار جج ہیں. ان کی تقرری ڈھونڈ کر اس عدلیہ کے تمام ججز نے کی تھی. اور یہاں وہ سرکاری مولوی مفتی منیب طارق محمود جہانگیری کی ڈگری پر فتوے جاری کر رہے ہیں جسے خود کبھی چاند نظر نہیں آیا, عدت کا کیس نظر نہیں آیا, جیسے تحریک انصاف پاکستان کی امام خواتین پہ ظلم نظر نہیں آیا. وہ طارق محمود جہانگیری کی 40 سال پرانی ڈگری اسے نظر آ گئی مولوی کو. روت حلال کمیٹی کی کوئی چیئرمین شپ اس سے عمران خان کے دور میں چھینی گئی تھی تو انہوں نے مولوی چھوڑ دی. بہرحال شہباز شریف کی اب سعودی عرب میں جو ملاقات ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ بھی ملاقات عین ممکن ہے, اس میں عمران خان کا معاملہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے جو ٹرمپ کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہے اس کو تسلسل بنایا جائے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. اس میں ظاہر ہے 15 دن اب آرمی چیف کی مدت ملازمت توسیع کا فیصلہ بھی ہونا ہے. اور یہاں عمران خان کی خواہش آ چکی ہے کہ آرمی چیف میدان میں رہے, یہ باری لیں. جس طرح کرکٹ میں عمران خان اپنے مخالفین کو دوسری باری آؤٹ کر کے دیتا تھا, خان کہہ رہے ہیں یہ باری لیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہی ہوگا. اب جو ہوگا نواز شریف اور زرداری اور آرمی چیف کے درمیان جو بھی لین دین تھا اب اس میں کوئی دینے لینے کے لیے بچا کچھ نہیں. اب یہ کوئی ایسا نئی چیز آرمی چیف کو نہیں دے سکتے اور نہ ہی وہ انہیں دے سکتے ہیں. البتہ نیا آرمی چیف ہر عہدے تک ہر گارنٹی دینے کو تیار نئے عہدے تک. یہ اب دیکھنا ہے کہ یہ کریں کہ کیا, کیونکہ اس کے بعد تو اب نون لیگ پیپلز پارٹی سے حساب کتاب ہی ہوگا, معیشت ٹھیک کروانے کے لیے مارا ماری ہوگی. اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ جو نیا بندہ ہم لائیں, پرانا جان چھڑائیں. اور تحریک انصاف کے ساتھ تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا. 3 سال میں اس سے زیادہ ظلم ہو نہیں سکتا. اب تو یہ نظام دڑھام سے گرنا ہی ہے, اس کے علاوہ تو کچھ بچا نہیں. ویسے بھی اب دنیا کے ممالک پاکستان کو دیکھیں سرخیز سرزمین قرار دے رہے ہیں انقلاب کی کہ ایک چنگاری ایک واقعہ کسی بھی وقت کے علاوہ پھٹ سکتا ہے. اور نوجوان تو ویسے بھی آپ کو پتہ دنیا بھر میں رومانس رکھتے ہیں انقلاب سے. آج بھی دنیا کے کمروں میں دیکھیں ہاسٹلز میں چی گویرا کی تصویریں لگی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کے سامنے مزاحمت کی تھی تو 3 نسلیں سے ایک لیڈر مانتی نہیں. آج بھی لنگڑی لولی حکومت ہے اس کی. اور برصغیر میں جو خان کی قربانیاں ہیں, اپنا خون تک اس تحریک میں دیا, خاندان, بہنیں, پارٹی, وزارت عظمیٰ, سب کچھ اس تحریک میں عمران خان نے دیا. صرف زبانی جمع خرچ نہیں کیا, عملی طور پہ کر کے دکھایا. تمام حجت سارا پورا ہے. اب صرف ڈراپ سین کا انتظار ہے. اور ڈراپ سین میں دیکھیں آپ کو میں اس کی بہت بڑی مثال دیتا ہوں جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے سمجھانے کے لیے. بالکل ہو بہو ایک ایسی ریاست سپارٹا بھی تھی. آپ اس کے حالات پڑھیں تاریخ میں, ان کا انجام اور پاکستان کے حالات بالکل ایک جیسے. قدیم یونان کی یہ مشہور فوجی ریاست تھی, جنوبی سلوکونیا میں تھی, وہاں اس کا دارالحکومت تھا. نظام حکومت بڑا منفرد تھا. 2 بادشاہ ایک ہی وقت میں, ایک فوجی معاملات دیکھتا تھا, دوسرا یہ مذہبی اور گھریلو. 28 رکنی انہوں نے کونسل بنائی تھی, بزرگوں کی مجلس, قوانین وہ بناتے تھے. پھر ایک عوامی اسمبلی بھی رکھی تھی انہوں نے اپیل کے نام سے, اس میں شہری صرف ووٹ دے سکتے تھے, بحث نہیں کر سکتے تھے. پھر انہوں نے 5 ایفرز بھی رکھے ہوئے تھے, یعنی 5 طاقتور عہدیدار جو بادشاہوں کو ان کے اوپر نظر رکھتے تھے, عدالت کا کردار ادا کرتے تھے. ریاست مکمل فوجی تھی, ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنے قبضے میں لے لیتے تھے 7 سال کی عمر میں ماں باپ سے, پھر فوجی کیمپ میں بھیج کے اسے صرف سپاہی بنانا. اسپارٹا کا جو معاشرہ تھا اس میں بھی پاکستان کی طرح 3 طبقات تھے. ایک یہ جو اصل حکمران تھے, فوجی حکمران جرنیل, دوسرا تاجر, اور تیسرے ان کے جو فوج میں شامل لوگ نہیں تھے جنہیں اس دور میں بلوٹس کہا جاتا تھا, غلام, جو عوام میں کھیتوں میں کام کرتے تھے, ریاست کی معیشت میں اصل کام کرتے تھے. اور سب سے بڑا ظلم و ستم انہی پر ہوتا تھا. اس معاشرے کے جو اصل حکمران تھے وہ بالکل فوجی جرنیل تھے, ساری مرات ان کے پاس. اور یہ تاجر کاریگر جو آدھے حکومت میں آدھے فوجی جرنیلوں کے قریب. اور اسپارٹا میں طاقت اور فوج نے ایسی دھاک بٹھائی ہوئی تھی, ایک فوجی ریاست تھی ظاہر ہے, تمام پڑوسیوں کے ساتھ ان کی جنگیں چل رہی, تمام پڑوسیوں کے ساتھ. جو جرنیل تھے وہ خود پیداوار معاشی سرگرمیوں میں باقاعدہ حصہ لیتے تھے, ریاست کے اندر ریاست. پھر مخبری کا نظام تھا غلاموں کو قابو رکھنے کے لیے, ذرا سی شکایت ہو اذیت, اس میں بہت ساری فلمیں بھی بنی ہوئی ہیں. اور معاشی بدحالی اور فوجی راج کے باوجود اسپارٹا تمام پڑوسی ریاستوں سے جو لڑ رہا تھا, بظاہر بڑے طاقتور نظر, اندر سے لیکن کھوکھلے. لوکرانہ کی جنگ میں اسپارٹا کو بڑی بھیانک قسم کی شکست ہوئی, غلام آزاد ہوئے. یہ حالات پاکستان کے بالکل اس لیے ہیں کہ 2 بادشاہ اس وقت نظر آ رہے ہیں آپ کو, ایک فیلڈ مارشل ہے, دوسری یہ کٹ پتلی حکومت جس کی نمائندگی شہباز شریف کر رہا ہے. ریاست کا سارا زور فوجی طاقت اور کنٹرول پہ, عوامی رائے کو دبانا, جمہوریت کو کچلنا. اور اسپارٹا کی طرح یہاں بھی دیکھیں
کبھی ہندوستان سے جنگ، کبھی افغانستان سے جنگ، ان سے مداخلت، کبھی ایران کے ساتھ سرحدی تنازع، اور معیشت کے حالات بھی وہی تباہی اور بربادی۔ یہاں جی ڈی پی انتہائی کم ترین سطح پہ، مہنگائی بلند ترین سطح پہ، بے روزگاری کا اضافہ۔ صرف ان دنوں میں اشیاء خورد و نوش کے ریٹس دیکھیں، 7.5% یہ کہہ رہے ہیں مہنگائی ہوئی، جو میرے خیال میں 600% تک جائے گی۔ ٹماٹر کی قیمتیں ڈبل ہو گئی ہیں، گندم 49% بڑھ گئی ہے، آٹا 40% اور پیاز 35%۔ یہ تو صرف تباہی بربادی کی جھلکیاں ہیں۔ باقی تو جو بدنامی ہے پاکستان کی، چاہے پاسپورٹ کا معاملہ ہو، عرب امارات ویزا پاکستان کا نام دیکھتے ہی ریجیکٹ کر دیتا ہے، اور چین تو دیتا ہی نہیں۔ پھر یہاں جو عوام پہ اسپارٹا کی طرح وہاں ظلم و ستم تحریک انصاف کے لوگوں سے جو کیسز میں عدلیہ میں ہو رہا ہے وہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ دیکھ رہے ہیں، اور وہاں عوامی مزاحمت میں بھی دیکھیں، وہاں غلام اٹھے تھے چھوٹی سی چنگاری سے۔ تو یہاں بھی ایک عدالتی فیصلہ، کوئی عوامی بغاوت، کوئی ایسا سیاسی موڑ، فیصلہ کن کردار آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ اب یہ فیلڈ مارشل، فارم 47 ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ بندوق سے آپ عوامی اعتماد ختم نہیں کر سکتے، معیشت کو تباہ ضرور کر سکتے ہیں، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی دیکھ لیں اس طرح کا نظام کبھی نہیں چلا سکی۔ اس سارے ظلم و ستم کے بعد بھی عمران خان آج پاکستان کا سب سے طاقتور شخص بلا شبہ قید میں، لیکن عوامی سطح پہ آپ دیکھ لیں عمران خان پاکستان کا برصغیر کا سب سے طاقتور بندہ ہے، اور اسٹیبلشمنٹ دن بدن جو عمران خان کو قید میں دن اس کے اضافہ کرتی ہے، اپنے اقتدار میں آنے والے میں خاتمہ کرتی جا رہی ہے۔ خان کی یاد رکھیں، فوج کے ساتھ دشمنی نہیں تھی، ادارے کو تو تکلیف یہ جرنیلوں کا نام کیوں لیتے نا؟ عمران خان نے تو جنرل باجوہ کا نام لیا تھا، گولیاں مارنے والے جرنیلوں کے نام ایف آئی آریں کٹوائیں، ابھی بھی آرمی چیف کا نام علانیہ لیتے ہیں، حالانکہ وہ ان کی حراست میں ہے۔ اور فوج کے ساتھ عمران خان کی کبھی لڑائی نہیں تھی۔ عمران خان نے تو جنرل باجوہ گولیاں نہیں ماری، نہ ہی عمران خان نے جنرل باجوہ کے گھر پہ قبضہ کیا، یا اس کی اہلیہ کو، اس کی بہنوں کو ان کی کردار کشی کی ہو، یا انہیں جیلوں میں ڈالا ہو، یا عمران خان نے کبھی کہا یہ ساری کی ساری فوج میری دشمن ہے، میں فوج سے لڑ رہا ہوں، یا فوج کو ختم کر دیں۔ عمران خان نے تو ان جرنیلوں کو ہمیشہ سامنے، جن کی اقتدار کی ہوس نے ملک کو تباہ کیا، ادارے کو تو ان لوگوں نے استعمال کیا۔ یہ تو فوجی سربراہان کی ذاتی مفادات اور اقتدار کی ہوس ہے جو عمران خان نے سمجھاتا رہا، آج پورا ملک جس کی وجہ سے گھوڑے پر چڑھا ہوا ہے۔ بہرحال خان کے اگلے بیانات آئیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیل سے اس پہ مزید بات کریں گے۔ انٹرنیشنل خبروں میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے، قطر امریکہ کے درمیان نیا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، یہ جو اسرائیل کا دوسرا حملہ ہے، گارنٹیاں دی گئی کہ اب حملہ نہیں ہوگا، اور نظر آ رہا ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اسی لیے شہباز شریف کی آج جو محمد بن سلمان سے ملاقات ہے بڑی اہم ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کا سارا معاملہ تھا، دیکھیں اسی طرف حصہ دار بنانے کی کوشش ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس میں آج جو سب سے بڑا دھچکا لگا وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹویٹ سے لگا، جو نریندرا مودی کی سالگرہ پر مبارکباد دی گئی، دشمنی کو دوستی میں بدلا گیا، اور ان کی بھی گل ہو گئی ہے۔ اب مودی نے دیکھیں امریکہ کی ریڈ لائن کراس کر دی ہے، بلکہ رگڑ دی ہے۔ روس میں جنگی مشقوں میں جو نیٹو کے خلاف اتحاد بنا رہا ہے، اس میں نریندرا مودی نے 30,000 ہندوستانی فوجی بھیج دیے وہاں ان مشقوں میں، تو یہ کسی صورت میں روس کے ساتھ تعلقات چھوڑنے پر تیار نہیں، اور ظاہر ان کی قسمت ہے وہاں کوئی باجوانی جو حکومت گرائے گا۔ اور مزے کی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ روس اور یوکرین کی جنگ بند کرانے میں نریندرا مودی کے کردار کو میں سراہتا ہوں۔ وجہ جمہوری ملک، جہاں عوام اور فوج اپنے رہنما کے ساتھ کھڑی ہو پھر ایسی ہی طاقت ملتی ہے، اور پھر بیانات ایسے دھڑلے سے آتے ہیں۔ ایران میں آپ دیکھ لیں، وہاں عوام اپنے سپریم لیڈر کے ساتھ کھڑی رہی، وہ جنگ لڑتے رہے 13 دن عرب لیگ کے اجلاس میں، اور کھل کے اسرائیل کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اور ایران کے سپریم لیڈر کی آج سعودی جو مشیر ہے محمد بن سلمان، اس سے ملاقات بھی ہے، انہیں کہا جا رہا ہے اپنی معیشت ٹھیک کریں، لیں ڈالر، ہمارے ساتھ بات چیت کریں، لیکن وہ اسرائیل کے معاملے پر 2 ریاستی حل تسلیم نہیں کرنا چاہتے۔ دسمبر کے مہینے میں اس لیے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں جو انٹرنیشنل کہ ایران اور اسرائیل کی متوقع جنگ ہو سکتی ہے۔ تو جو دنیا میں اس وقت ڈھانچہ بن رہا ہے، دیکھیں اس کے اثرات تو آئیں گے۔ اب یہ اپڈیٹنگ سٹوریز ہیں، ظاہر ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ اب تھوڑی سی پنجاب کی بات آپ کو پتہ کرنا بڑا ضروری ہے، جو ظالم فاسق لوگ لگیں ان کا ذکر نہ ہو، انہیں رگڑا نہ لگے، تو پھر یہ سب کچھ ادھورا لگتا ہے مجھے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا مریم نواز اپنے رضی دادا کی معافی کے معاملے کو چینل جو بین ہوا اس کا وہ چیلنج کریں گی، ذاتی مسئلہ بنائیں گی، وہ اب آ گیا کھل کر دھڑلے سے وہ دفاع میں آئیں کہ جی بلوچستان میں شناختی کارڈ دے کے معصوم پنجابیوں کا خون بہانے والوں کو کچھ نہیں کہا جاتا، یہاں رضی دادا کی قربانیاں اعلیٰ ظرفی اور اخلاق کا ثبوت ہیں۔ اندازہ کریں کس کو کس کے ساتھ جوڑ نہیں ہے چینل بند کرنے پہ۔ یہ ارشد شریف کی شہادت پر کیک کاٹتی تھیں، ٹویٹ کرتی تھیں، مذاق اڑاتی تھیں، کیونکہ وہ ان کی پاناما کی کرپشن کی بات کرتا تھا۔ یہاں تو نرم لہجے میں بات کرنے والے کاشف عباسی اور حبیب اکرم جیسے لوگوں کو چینل سے آف ایئر کیا، اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ادارے کا مسئلہ ہے جی، حالانکہ انہوں نے کبھی کسی سندھی بلوچ اس طرح کی بات نہیں کی، وہ تو بیچارے کھل کے بولتے بھی نہیں۔ لیکن یہ قائمہ کمیٹی کا الگ مسئلہ ہے، اس کو مریم نواز نے اپنی ذاتی ضد بنائی،
اور اب جو پنجاب کا یوٹیوب چینل بنایا جا رہا ہے اس میں بھی شاید ان کو بٹھا دیں، یا پی ٹی وی کا جو نیا ڈیجیٹل چینل اس میں ڈال دیں گی. اس وقت حالات جو مہنگائی، بے روزگاری اور سیلاب کے، ان سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ رنگ برنگے کام ہو رہے ہیں. جیسے طوطے کے اوپر ٹیکس، طوطا آسٹریلیا کا ہو یا گانی والا ہو، انہوں نے کہا جی ٹیکس لگے گا، رجسٹریشن کروانی پڑے گی. اندازہ کریں. میں آپ کو بتاؤں یہ سارے قوانین اور یہ سارے معاملات صرف اس وجہ سے ہیں کہ تاکہ آپ کی توجہ اس پنجاب میں سیلاب سے ہٹ جائے. ابھی وہ ناصر ڈھلوں اور وقار بھنڈر نامی وہ دو نوجوان بیچارے وہ بڑی مدد کر رہے تھے وہاں بغیر کسی تصویر کے مریم نواز کے. آج ان کے اوپر گجرانوالہ میں انہوں نے مقدمات کر دیے فائرنگ کے، حالانکہ وہ گجرانوالہ گئے ہی نہیں کبھی. یہ صرف اس وجہ سے کہ جو مدد کرنے وہاں پہنچیں گے انہیں یہ نہیں چھوڑیں گے، اور جو لوگ ان کی اس نوٹنکی میں پھنس جائیں گے ان کی. لیکن یہ بتانا بھی ضروری ہے، دیکھیں ان کی یہ ساری وارداتیں بار بار دکھانا بہت ضروری ہے. یہ ان کو جب آپ تکلیف پہنچاتے ہیں تو تکلیف رشک کمر ان کے پیچھے جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہوتی ہے، یاد رکھیں. اس لیے انہیں بھی یہ ان کی جو بد کرداری ہے اور نااہلی ہے اس کو سامنے لانا بھی ضروری ہے. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں مزید اس وقت تک خان کی ملاقات کی خبریں آ جائیں گی، وہ آپ کے سامنے تفصیل رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.